बशीर स्वाबिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और खुशखबरी है सुना इन सब्र वालों को, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। हदीस तय्यबा में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने किसी बंदे को सब्र से बेहतर और वुसअत वाली कोई भलाई अता नहीं फरमाई कि सबसे बड़ी भलाई इंसान को जो मिली है वो सब्र करना है, मुश्किलात पर सब्र करना है, नेमतों पर शुक्र करना है। अब उसके इनामात आगे क्या है, उसके समरात क्या है, ये आप समात फरमाइए। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सफाई निस्फ ईमान है। सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है और सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खला है उसको भर देता है। कितना बड़ा खला है। अब ज़मीन से आसमान के दरमियान क्या आदमी नाप सके और क्या तोल सके, लेकिन एक वुसअत है। फरमाया कि जो शख्स सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को आता है तो पढ़ के देखे सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह, फिर पढ़िए सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक दफ़ा पढ़ने पर ज़मीन और आसमान के दरमियान जो गैप है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको भर देता है ना। सुबहान अल्लाह, ये सुबहान अल्लाह क्या बात है, मुश्किल नहीं है। और कितनी नेकियाँ, यहाँ में एक नेकी के लिए कितने हमें जो ना मामलात करने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। तो यह सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जब हदीस सही है तो आपको मालूम आ गया कि हदीस सही है, रावी मुस्तनद, क़ुव्वत हाफ़ज़ा मज़बूत और तक़वा परहेज़गारी उरूज पर और सनद मुत्तसिल, यानी कि रावी से लेके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब के सब सिक्का रावी मज़बूत जितने जिन्होंने रिवायत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसको कहते हैं सही हदीस। क़ुव्वत हाफ़िज़ा में भी शक नहीं, तक़वे परहेज़गारी में भी कोई शक नहीं। तो फरमाया कि जो है वो, और नमाज ये नूर है, नमाज नूर है, ये पुल सिरात का भी नूर है, दिल की भी रोशनी है, दिल को भी रोशन और मुनव्वर कर देता है। लेकिन अब नमाज आदमी पढ़ रहा है तो नमाज एक हदीस तय्यबा में है कि बेशक बेहयाई से और बुराई से रोकती है। अब नमाज तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उधर वाला मीटर भी कभी तेज़ स्पीड पकड़ लेता है, गुनाह वाला, बदियों वाला। तो वजह क्या है? वजह यह है कि हम अगर नमाज को उसके तमाम लवाजमात के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसका असर नहीं होगा हम पे। पढ़ेंगे तो बेशक जो जो क्वालिटियाँ उसमें हैं, सिग्नल पूरे मिलेंगे तो बिल्कुल आप जनाब हर चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है। मैंने सब्र के लिए, क्योंकि मौजू सब्र है, सब्र के लिए मैंने इस हदीस तय्यबा को पढ़ा। फरमाया कि सब्र रोशनी है और कुरान तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़ हुज्जत है। कुरान तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़ हुज्जत है, दलील है। अब कुरान हमारे हक़ में कैसे होगा? भाई देखिए, जिससे हमने बनाई नहीं है, ये इसाक बैठे हुए हैं, इससे मेरी बनती नहीं है तो ये मेरे हक़ में कहाँ से आएगा? मुलाकात है, अलैक सलैक है, चाय पानी इसको पूछ रहा हूँ, ये मेरे को पूछ रहा है, फिर ये हक़ में आएगा। अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कुरान पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कुछ आयतें सूरतें याद भी कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरे हक़ में दलील देगा। बिल्कुल छोड़ दिया तो फिर वो मेरे ख़िलाफ़ ही दलील देगा ना। बोलिए क्या कहते हैं? ख़िलाफ़ दलील देगा ना। तो ये बड़ा नुकसान है जो हम कुरान नहीं पढ़ते। हालांकि उस हदीस तय्यबा के बाद कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी तुम में से सहाबा कामिलीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के बाद ये बथान में जाए और वहाँ से उसको दो जो है वो ऊंची बड़ी कोहान वाले ऊँटनियाँ मिल जाएँ और उसका पैसा भी खर्च नहीं हो, गुनाह भी कोई नहीं हो, तो कौन नहीं चाहता? वाले सब चाहते हैं। फरमाया कि फिर ऐसा करो, जो दो आयतें पढ़े अल्लाह उसको दो ऊँटनियाँ
جو 3 پڑھے 3، 4 پڑھے 4، تو اب کم از کم آدمی کو 2 آیتیں 3 آیتیں تو جو ہے وہ روز پڑھنی چاہیے۔ بات آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں ہر شخص دن کی ابتدا اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، اب یا تو اسے آزاد کر دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ ہر دن جب نکلتا ہے نا، نیا دن نکلتا ہے نا، تو ہم اپنے نفس کو بیچتے ہیں، یا تو ہم اس کو بیچ کے آزاد کر دیں، یا پھر ہم اس کو کسی کی غلامی میں دے کے ہلاک کر لیں۔ تو ہم کس کی غلامی میں دیتے ہیں؟ ظاہر ہے ابھی آج صبح کا ٹاپک بہت شاندار تھا، شیطان کے ساتھ جو ہے نا وہ، تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیسے ڈالتے ہیں؟ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ہلاکت کیا؟ ہلاکت کا مفہوم بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہلاکت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ایسے پنگے نہیں لیں جو ہماری باڈی کی کیپیسٹی سے، جو ہماری روح کی کیپیسٹی سے بڑھے۔ جسم کی ایک کیپیسٹی ہے نا کہ وہ کتنی گرمی، کتنی ہیٹ، کتنی ٹھنڈک برداشت کرے گا، تو اس طرح روح کی بھی ایک کیپیسٹی ہے کہ بھئی کس حد تک آدمی گناہ کی طرف جائے تو وہ برداشت ہے۔ پھر اس کے بعد روح بھی جو ہے نا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرزے ہو جاتی، بلکہ اب وہ جو مینارہ نور تھی، جو روشنی تھی، اب اس سے جو ہے وہ والی لائٹ نہیں آتی۔ سیل کمزور ہو گیا تو تھوڑی سی چنی سی ٹارچ ہے نا، ٹارچ اب دکان پہ خریدے، وہ ایک دم سے چلائے گا، وہ تیز چل رہی ہے بلے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے بعد معلوم چلا کہ اس کی روشنی بالکل ختم ہو گئی۔ تو یہی ہے کہ بندہ مومن کی جو ہے نا ابھی رمضان مبارک میں ہم بالکل بیٹری فل چارج ہو گئی، ٹھیک ہے، اب جیسے ہی ہم چھوڑیں گے آہستہ 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 وہ ڈم ہوتی جائے گی۔ خالی لائٹ، کہیں کہیں تو خالی لائٹ رہ جاتی ہے، کہیں کہیں یہ ہے کہ کبھی چمک مار جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جمعہ پڑھ لیا، کوئی نیکی والی بات کر دی، کوئی کام کر دیا، تو تھوڑی سی جو ہے نا چمک ظاہر، اس کو دیکھو تو چمک ہے، لیکن وہ روشنی آگے نہیں منتقل ہو رہی۔ سمجھ رہے ہو تو سبحان اللہ بول دو یار، میں نے تو کتاب میں نہیں پڑھی مثال، لیکن آ گئی تو اب کہ وہ روشنی جو ہے وہ دوسرے کو روشن نہیں کر رہی، آگے تک نہیں جا رہی، بس اپنی ذات تک محدود ہے۔ تو یقین مانیے ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا پھر جو ہے نا فیض، روحانی فیض جو ہے وہ آگے نہیں جا رہا ہوتا، صرف یہاں تک ہے۔ وہ بھی چمک ہلکی پھلکی، وہ بھی اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو وہ بھی جائے گی۔ تو یہ جو جمعہ ہفتہ ہم آتے ہیں نا، تو یہ صرف اتنا ہے، لیکن اگر ہم 5 وقتہ ہیں تو بیٹری چارج ہے، خود بھی اندھیرا دور ہو رہا ہے اور دوسرے کو بھی جو ہے نا اجالے میں لا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر دن ہم اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اب چاہے تو اسے آزاد کر دیں، چاہے تو ہم اسے ہلاک کر دیں، یہ ہمارے اپنے بس میں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہم کو اختیار دے رکھا ہے۔ آئیے حدیث طیبہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے، جو خوشحال ہے، جو خوشحال ہے۔ اب یہ خوشحال کیا ہے؟ فرمایا کہ خوشحال ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں شکر کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ صبر کرنا مصیبت پر، مشکلات پر، یہ بندہ مومن کا وہ ہتھیار ہے کہ جس سے شیطان کو جو ہے نا یہ مات دے دیتا ہے، صبر جو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح، اس کھیت کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں۔ ہوا چلتی ہے نا تو کھیت گندم ہے سب، تو وہ جدھر کو ہوا چلتی ہے جھومتے رہتے ہیں، بندہ مومن کا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، ابھی میرے گاؤں میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے برف باری ہوئی ہے، ژالہ باری، حالانکہ اس طرف جو ہے نہ پہاڑی ہے کہ برف باری ہو، ایسی ایسی ژالہ باری گندمیں پکی ہوئی ہیں، اللہ ہی کار کرے۔ تو وہ قدرت والا کریم ہے۔ قصور شہر میں ہوئی، گاؤں والوں کو پتہ نہیں ہے، ہم نے پوچھا بھائی ہوئی ہے؟ بولے نہیں۔ اچھا، پر وہ آج یہاں ہو گئی۔ وہ شہر میں میسج کیا شاگرد کو، حافظ رضوان،
کہیں سنا یہاں پر ہوا؟ بولے نہیں استاد جی دھوپ ہے، تو فاصلہ حالانکہ اتنا نہیں ہے، 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے شہر سے، تو کیسا قادر قدیر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال اس کھیت کی طرح ہے، ہوائیں جسے ہلاتی رہتی، جھومتا رہتا ہے، اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے، مشکلات میں مبتلا رہتا ہے۔ ہوائیں جو ہے نا اس کو ادھر سے ادھر، وہ سب ڈاواں ڈول جس کو بولتے ہیں، ڈاواں ڈول کا لفظ بڑا زبردست ہے، تو ہاں جی ڈاواں ڈول، تو وہ جو ہے جھومتا ہے۔ فرمایا کہ وہ آفات میں مبتلا رہتا ہے، اور ہر آفات مصیبت کے کہتے ہیں، اور ہر مصیبت اس کے لیے نجات کا ذریعہ، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اللہ اس کے صدقے بھی اس کے بخشش فرماتے ہیں۔ اگر اس کو راہ چلتے ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے، اس کے صدقے سے اس کے معاملات پر کرم کر دیتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے۔ جب اللہ رحم فرماتا ہے نا تو پھر روزی بھی اور جو ہے نا وہ ایک دم سے کھل کے، جس کو کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دینا، وہ بھی آ جاتی ہے، معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ کریم ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کٹتے دم تک ہلتا بھی نہیں ہے۔ اب صنوبر کا درخت کیا ہے؟ شاید آپ یہ جو ایک تو ہوتی نا ناریل کا درخت ہے سیدھا، یہ بھی جھومتا ہے۔ صنوبر کا درخت جو ہے نا نہیں، پتہ کر لیجیے گا صنوبر کا کیا درخت ہے۔ آخری حدیث طیبہ شامل کرنی ہے تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ سب سے زیادہ کون آزمائے گئے؟ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر مصیبتیں سب سے زیادہ آئیں، وہ آزمائے گئے۔ اور آپ دیکھ لیجئے حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق اگر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، جب پیچھے فوج نے چڑھائی کی تو جو ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، فوج نے چڑھائی کی تو آپ جنگل کی طرف بھاگے، تب جب کوئی رستہ نہیں وہ ہوا تو درخت سے کہا کہ بھئی مجھے پناہ دو، تو درخت میں چلے گئے، درخت کھل گیا، تشریف لے گئے، درخت بند ہو گیا۔ تو یہ شیطان نے جو ہے نا آپ کا تھوڑا سا جلدی سے دامن جو ہے کرتا وہ بائیں رکھا، سپاہی آئے گھوم پھر یہ وہ سب نہیں، تو پھر ڈھونڈو سپاہیوں، جب اتنا کہہ دینے سے ہی جو ہے نا وہ جنگل کانپ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ بولا کہ بھئی دیکھو یہ انہی کا ہے، انہی کا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کاٹنا شروع کیا آرے سے، اور جب یہاں تک بات آئی تو پھر پکارا، حالانکہ یہ مجھے کبھی جو ہے نا وہ نہیں ہوا، مطلب ہضم نہیں ہوا، لیکن میں چونکہ اس حساب سے ہے تو میں کتاب کی بات ہے آپ کو سناتا ہوں کہ جب یہاں تک آئی تو پھر عرض کی میرے مالک، فرمایا کہ خبردار اب نبیوں کی لسٹ سے نام نکل جائے گا، اب صبر کرنا ہے۔ اب کتاب میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پناہ ادھر لی تھی، اگر آپ پناہ ادھر لیتے تھے تو آپ کو جو ہے وہ اس سے شاندار۔ تو یہ کتاب میں ہے، حدیث میں نے پڑھا نہیں ہے۔ جو کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو قصص الانبیاء، جی یہ تھا کہ شاید انہوں نے اللہ سے مدد نہیں مانگی تھی، انہوں نے درخت سے کہہ دیا تھا کہ مجھے جگہ دے۔ نہیں دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر صرف یہاں پہنچنے کے بعد حالانکہ نے اپنا جو ہے نا وہ نکال لیا۔ اب جو کہتے کہ بھئی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں تو وہ یہاں پر اب یہ تھا کہ جو سچویشن جو کنڈیشن تھی اور اس میں جو ہے کیونکہ اپنی جان بچانا بھی تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اور نبی سے بڑھ کے اللہ کی توحید کا داعی کوئی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری سبب، جو ظاہری سبب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سواری کو چھوڑ کے رب پہ بھروسہ کر لوں؟ فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر بھروسہ کرو، پھر توکل۔ تو ظاہری سبب کا ہونا بہت ضروری ہے، ظاہری سبب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ظاہری سبب اس طرح سے تھا تو وہ اس مثال سے پھر آرا چل گیا، پھر اس مثال سے جو کچھ آنا تھا نا وہ یہ آ رہا تھا کہ دیکھو آرا چل گیا، آرا ایک دم سے نہیں کاٹتا، تلوار تو ایک دم سے کاٹتی ہے، تو گچڑ بچڑ کر کے کاٹتا ہے نا، تو جو ہے نا وہ آرا چل گیا
لیکن اس حال میں بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. جو رزلٹ ہے، جو بتانا ہے کہ آرا بھی چل گیا تو صبر کا دامن ہے. اب اس میں یہ کہنا ہے کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کے ادھر پناہ لے لی تھی، تو یہ تصور جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی سے بڑھ کے جو ہے وہ رب کی توحید کا کوئی داعی نہیں ہوتا. نبی سے بڑھ کے کوئی جانتا نہیں ہے کہ کب اللہ کی کتنی پناہ لینی. تو اس لیے یہ میں کتاب کو نہیں مانوں گا، میں اس بات کو مانوں گا کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بھی رب کی توحید کا داعی جو ہے نہیں ہے، سب سے بڑھ کے. اچھا حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں. اب اگلے جملوں میں سمجھ بھی آ جائے گی. ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن پہ آتی ہیں؟ فرمایا کہ انبیاء پر، اور پھر جو لوگ بہتر ہیں ان پر آتی ہیں. آزمائشیں پھر ان پر آتی ہیں. اب نبیوں کے بعد آزمائشیں آئیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے کیسے آزمائشیں آئیں. جو ہے نا وہ تیل میں، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، سلی پہ لٹکا دیا، زندہ بندے کی کھال کھینچ لی، زندہ بندے کی کھال اتار لی. تو وہ بڑے مجمع میں، تاکہ مجمع چیخیں سنے، لطف اندوز ہو ہے، اور پھر اس پہ مرچی اور نمک اس پہ ڈال کے اس کو چھوڑ دیا. اللہ الصمد. تو آخر تڑپ تڑپ کے اس کنڈیشن میں کہ صرف اور تڑپنا ہی ہے، تڑپ تڑپ کے جان نکلتی تھی، اور کئی دنوں کے بعد نکلتی تھی. لیکن سلام ہے ان کی عظمت کو. یہاں تک حدیث طیبہ میں ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ بھئی پہلے لوگوں کے جسموں پر لوہے کی کنگھی چلا دی جاتی. سر میں کنگھی ہوتی ہے نا، تو سر میں خشکی، ڈینڈرف، چکری کو وہ نکال کے لاتی ہے نا. اللہ اکبر، کنگھیاں چلا دی. ڈیمانڈ یہ تھی کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کرو، اس کی توحید کا انکار کرو. تو جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چل گئیں، زندہ کھالیں اتر گئیں، طرح طرح کی مصیبتیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ پھر جو ان کے بعد بہتر ہیں، اور اس کے بعد جو بہتر ہیں. اب اس کے بعد فرمایا بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے جس قدر. ایک تو ہوتا ہے دیندار، اچھا مولوی ہے تو دینداری ہوگا، نہیں بھائی، خود اس کا عمل، خود اس کا معاملہ جو ہے وہ کس حد تک سالڈ ہے. جتنا دیندار ہم ہیں نا، ایک ظاہری وجہ سے دیندار ہیں، جتنے دیندار ہم ہیں اسی حساب سے ہم پر مصیبت آئے گی. اب اچھا مصیبت کو لینا نہیں چاہتا، یا مصیبت سے مراد ہے آزمائش. حالانکہ مصیبتیں ہی سرخرو کرتی ہیں، اللہ کا قرب دلاتی ہیں. تو کوئی مصیبت لینا نہیں چاہتا. لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو جتنا دیندار ہے اس پر اتنی مصیبت جو ہے وہ اسے مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل کے تقوی کا نام ہے. ٹھیک ہے. ظاہری طور پہ تو ہم دکھیں گے، ظاہری طور پہ تو ہم چلے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ظاہری طور پہ تو ہم ٹھیک ہے بھی 4 بندے بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں تو ہم اس میں نفاست دکھائیں گے. لیکن سمپلیفائڈ ہم کیا ہے، کس طرح سے، تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ پنکھے چلنے، بچہ کچھ کم کرو، اعتکاف والے پنکھے کم کرو دلشاد. تو یہ ہے، اگر دین میں سخت ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہے. اگر اپنے دین میں کمزور ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے حساب سے اسے آزماتا ہے. تو کمزور کے درجے پہ ہی ہیں ہم لوگ ہیں. اللہ الصمد. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. دنیا میں بخش دیے جاتے ہیں. ادھر دنیا سے ادھر ہوا اور چل بھائی جو ہے وہ جنت کا پروانہ ہے. عزیزان محترم، مشکلیں، مصیبتیں جو ہے وہ آتی ہیں، اور ان مشکلوں اور مصیبتوں پر جو ہے وہ صبر کرنا، اور جو بھی نعمتیں ملیں اس پر شکر ادا کرنا. ہر چیز نعمت ہے. شیخ فرماتے ہیں، شیخ سعدی، کہ بھئی ہر نعمت پر، جو نعمت ہے اس پر، موبائل نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. کئی کام دے رہے ہیں، نعمت ہے. اچھا وہ گنوا دیں. لباس محنت ہے، جو ہے نا رحمت ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمت ہے. تو آپ کو مل گیا، آپ نے پہن لیا، تن ڈھک گیا، اب اس کی عمدگی، تو اس پہ شکر ہے. اور بھی جتنی نعمتیں ہیں
تو فرماتے ہیں قریب لے جا کے فرماتے ہیں کہ سانس لینا بھی تو ایک جو ہے نا وہ نعمت ہے. اگر سانس اندر نہ جائے تو بندہ فارغ, اور اگر جو اندر ہے وہ باہر نہ آئے تب بھی گیا. تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہر سانس پہ شکر ادا کرنا واجب ہے. اب جو سانس اندر جا رہی ہے اس پہ بھی شکر, جو باہر آ رہی ہے اس پہ بھی شکر. تو اب کتنا شکر ہے, اندازہ لگائیے نا, ہر سانس پہ شکر ادا کرنا واجب ہے. اچھا ثواب نہیں فرمایا, واجب اوجب بمنزلہ فرض کے قریب, یعنی کہ سنت نفل کے قبیلے سے سنت ہے, ٹھیک ہے, سنت, ہاں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مؤکدہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نافلہ, پھر اس کے بعد واجبہ, پھر اس کے بعد فرض. تو یہ جو ہے نا واجب کے, یہ وہ واجب ہے. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر